असलो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पावर शो कर रहे हैं इमरान खान पिंडी के अंदर। आज फिर उस साजिश की बात की है उन्होंने कि जो मुझे कत्ल करवाना चाह रहे थे। आज भी गुलामी की बात की है, गुलाम की बात की है उन्होंने। और उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि मेरे अंडर कंट्रोल नहीं था। एक वजीर आजम यानी कि नेब उसके कंट्रोल में नहीं था। 4 साल दौर था उनका, हुक्मरानी थी, और क्यों कंट्रोल नहीं था, ये बड़ा एक सवाल होता है। वो तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है, आईबी उनके अंडर में होती है, दूसरी कुछ एजेंसीज उनके अंडर होती हैं, तो उनके अंडर क्यों नहीं था इमरान खान साहब ने। अब ये जलसा होकर सब घर चले जाएंगे और या आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ, फैजाबाद की तरफ, क्या लाहे अमल होगा। और गवर्नमेंट ने कह दिया है हमें कोई प्रेशर नहीं लेना, कोई दबाव नहीं लेना। इमरान खान साहब का जो अहम अपॉइंटमेंट्स थे वो भी हो गए, और वो भी बड़ी स्मूथ सैलिंग के साथ, स्मूथली वो चीजें हो गई। हुकूमत के लिए इमरान खान कितने खतरनाक हैं, और जो दबाव है, प्रेशर है, इस तरह करके वो इलेक्शन का टाइम ले सकेंगे, यानी कि जल्दी इलेक्शन हो मुल्क के अंदर। और मरियम नवाज साहिबा ने उन्होंने कहा है कि इमरान खान के सारे प्लान नाकाम हो गए। इमरान खान ने आज 26 तारीख को आज के लिए कहा था मैं एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज आएगा। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब मुजफ्फर शुजरा साहब, एमएनए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, और सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, दिफाई तज्जिया निगार हैं। ब्रिगेडियर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम। सर आपको क्या लग रहा है कि एक मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी, यानी कि जिसको कहूं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इसका खत्म होना इंतहाई जरूरी है। आज इमरान खान ने फिर एक बात की है कि इदारे कमजोर हैं। मैं तो कहूंगा कि इदारे जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि कमजोर इदारे, मेरे सामने तो कमजोर नहीं है, इदारे मजबूत हैं। क्या कहेंगे? जो आपने बात की है वो तो बिल्कुल ठीक है कि कन्फ्रंटेशन है, और कन्फ्रंटेशन अभी से नहीं है। कन्फ्रंटेशन जैसे, मैं आपसे एक छोटी सी चीज अर्ज करता चलूं कि आर्मी चीफ ने जनरल बाजवा ने अपनी स्पीच में कहा कि जी कुछ लोग सिलेक्टेड कहते थे और कुछ इम्पोर्टेड कहते हैं। अब तो सोचने की बात यहाँ पे ये हो जाती है कि जिस वक्त इमरान खान आया था उसको सिलेक्टेड कहते थे, तो कौन लोग कहते थे? मैं और आपने तो नहीं कहा, ना किसी फौज ने कहा, ना अदलिया ने कहा, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा। वो तो सियासतदान ही उसको सिलेक्टेड कहते थे ना। सिलेक्टेड क्या क्या कि उन्होंने फिजा खराब की। उसके बाद ये हुकूमत आई, इसको इम्पोर्टेड कहा गया। और क्यों कहा गया? क्योंकि इससे पहले जो प्रोसेस हुआ था, जिस तरफ सियासतदानों ने ही, जिसमें आप आसिफ जरदारी का नाम काउंट करें कि उन्होंने लाके पॉलिटिशियंस को अगवा किया या खुद लेके गए, जाके रखा सिंध हाउस में, फिर वहां से उठाया मैरियट में, वहां लोगों के मसाज कराए, शराब की बोतलें सप्लाई की, बिल पे किए। किसने किया? सियासतदानों ने ही किया ना। तो ये कन्फ्रंटेशन क्यों हुई? ये कन्फ्रंटेशन किसी अदारे ने नहीं, सियासतदानों ने खुद ही कायम की। सही। अब इसको खत्म करने का क्या रवाज है? दूसरी बात आपने की अदारे की मजबूतों की, तो बात यह है कि अदारों का मजबूत होना उस वक्त नजर आता है जिस वक्त मुल्क की सतह पे, नेशनल लेवल पे, नेशनल रिकंसिलिएशन, और जो आपकी जमहूरियत कहती है कि जमहूरियत जो है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चूंकि हमारे मुल्क में जमहूरियत है तो इट इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सही। और अगर उस जमहूरियत में लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे आप उसकी परसेंटेज में, कहने वालों की परसेंटेज जो है वो 55% कर दें, ना कहने वालों की 45%, लेकिन 55% तो कह रहे हैं। तो जब मेजॉरिटी ये कह रही है कि गवर्नमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, मेजॉरिटी कह रही है कि क्रिमिनल कैबिनेट है, मेजॉरिटी कह रही है कि 75 आदमियों को लूटने के लिए पाकिस्तान में मिनिस्टर लगाया गया है, उन 75 मिनिस्टर्स में से अपना आधे से ज्यादा वो है, 40-45 वो है जिनके पास कोई ओहदे ही नहीं है, वो पाकिस्तान का पेट्रोल खा रहे हैं,
وہ ٹی اے ڈی اے کھا رہے ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ لاجز پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ اس ملک میں جہاں 220 روپے لیٹر پیٹرول ہے وہاں پہ وہ پیٹرول کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اسلام آباد میں 3 گاڑیوں کے ساتھ ایسے آتے ہیں جیسے مصر کا بادشاہ آ رہا ہے. تو بانے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے چونکہ ان کے اوپر کانسنٹریشن نہیں ہو رہی اور اس چیز کو اگنور کیا جا رہا ہے. نیب کو ختم کیا گیا, جس دن نیب کو ختم کیا گیا تھا میں گزارش یہ ہونی چاہیے تھی سپریم کورٹ کی کہ اس وقت نوٹس لیتے کہ بھئی آپ ملک سے کرپشن کے کیسز کس طرح ختم کر سکتے ہیں. Who gives you power کے جی آپ کرپشن کے, یعنی آپ 39 کروڑ کی کرپشن کر لیں تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا, تو آپ 39 لاکھ کی اور 2 دفعہ کر کے کر لیں, 39 لاکھ کی ایک دفعہ کریں, 49 کی ایک دفعہ کریں, 49 کی ایک دفعہ. کیا یہ سسٹم ہوتے ہیں؟ یہاں پہ ہیں جہاں پہ آپ کو ادارے جو ہیں وہ اپنا ڈیلیور کرتے نہیں نظر آتے, تو آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. جب ول آف دی پیپل کہتی ہے کہ گو فار دی الیکشن, کیا چیز روکتی ہے؟ لیکن چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پہ تو جو حکومت آئی تھی یہ ایک ویسٹڈ ایجنڈا لے کے آئی تھی. اس کا کام تھا اپنے کیسز ختم کراؤ. آپ کو یاد نہیں, آپ اپنی میموریز میں پیچھے جائیے نا کہ جس دن شہباز شریف کے اوپر اگلے دن چارج شیٹ لگنی تھی, 1600 ارب کی کرپشن کا چارج لگنا تھا, اس کے حمزہ کے اوپر چارج شیٹ لگنی تھی, وہ فریم ہو چکی تھی, اس کی پوری انویسٹیگیشن ہو چکی تھی, ڈاکٹر رضوان نے پوری فائل بنا لی تھی, تو اس دن حکومت چینج ہوگی. ویئر از دیٹ چارج شیٹ؟ کیا وہ 1600 ارب روپے کھا گیا؟ اس کا وہ حساب نہیں دے گا پاکستان کو. یعنی وہ تو 49 کروڑ 49 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ ہے نا, تو اس کا حساب کون دے گا؟ تو جب یہ چیزیں, جب آپ اس طرح کی کنسیشن دیتے ہیں, جب چور دندناتے پھرتے ہیں, جب منی لانڈرر دندناتے پھرتے ہیں, جب کرمنل دندناتے پھرتے ہیں, جب آدھی کیبنٹ وہ ہوتی ہے جو ہے اس پہ ضمانتوں پہ ہوتی ہے, جو اس میں وہ لوگ انوالو ہوتے ہیں جو آپ کی کراچی میں جو وہ فیکٹری جلی تھی جس میں 250 لوگ بھرے تھے اور اس میں ایک شخص کا نام آیا تھا اور وہ منسٹر ہے آپ کا, تو پھر کس طرح سسٹم چلیں گے آپ کو؟ سر برگیڈیئر صاحب ٹیلی لائن پہ رہیں, میرے ساتھ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, ایم این اے رہ چکے ہیں, منسٹر رہ چکے ہیں, سینئر رہنما ہیں. سر, سیاستدان ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں, کوئی کسی کو کہتا ہے سلیکٹڈ, کوئی کسی کو کہتا ہے امپورٹنٹ, یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں. پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہے, سسٹم مجبور نہیں ہے, پاورفل لیڈر تو ہے, پاورفل سسٹم نہیں ہے, کیا کہیں گے؟ سر ہمیں تو افسوس ہے کہ سسٹم چلانے والے جو چلاتے ہیں وہ صحیح نہیں چلا رہے. میری بات تو بریگیڈیئر صاحب نے ساری کر دی, جو میری دل کی بات تھی اس نے کر دی, اور یہی بات ہماری ہے کہ چوروں کو بٹھایا ہے, جو نامنیٹڈ چور ہیں ان کو بٹھایا ہے, جن کے اوپر کیسز ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے. ہم نے کیسز تھوڑی بنائے تھے, عمران خان نے تھوڑی بنائے تھے کیسز تو سارے ایک دوسرے پہ انہوں نے بنائے تھے. مسلم لیگ نے پیپلز پارٹی پہ, پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ کے کیس بنائے تھے. وہ کیسز جب میچور ہونے لگے تو پھر یہ گورنمنٹ پتہ نہیں کون لے آیا. اب ایم کیو ایم جو ہے, آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کس کا سہارے چلتی ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم سوائے اشارے کے کسی کے اور کہیں نہیں جاتی. سر اشارے کے تحت, چلو میں نے آپ کی بات مان لی, اشارے آپ کے پاس بھی تو اشارے کے تحت ہی آئے ہوں گے. نہیں سر, ایسے سر آپ کے پاس آئے تو اشارہ نہیں ہے, اگر نون لیگ کی طرف جائیں تو اشارہ ہے, پیپلز پارٹی کی طرف جائیں تو اشارہ. ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ اچھا چلیں گے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے, عمران خان ایک نیا آدمی ہے. عمران خان نے ایک اور بھی بات کہی تھی جب اقتدار سے, یہ مجھے بلیک میل کرتے تھے اتحادی, یعنی کہ عمران خان بھی تو بلیک میل ہوئے ہیں نا. ظاہر ہے وہ دیکھیں, جب ووٹوں کی شارٹیج ہوتی ہے تو ظاہر ہے جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں نا وہ کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم جا رہے ہیں, ہم ایسا کر رہے ہیں, ہم ایسا کر رہے ہیں. لیکن جو قانون ہے پاکستان کا, جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی مشکلوں سے بنایا ہے, اور اس کا قانون کی پاسداری اگر ہم آپ یا ایجنسیز یا کورٹیں نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ اب کورٹوں کو ہم نے درخواست دی کہ بھائی یہ نیب کا ختم کر رہے ہیں, اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے, ابھی تک کیس ایسے رول رہا ہے. اتنا امپورٹنٹ کیس ہے, عمران خان خود اس میں مدعی ہے
کہ آپ جو ہے نا اس کو ریوائیو کرو, اس کو دیکھو, یہ ختم نہیں ہونا چاہیے نیب. تو وہ ابھی تک کیس ایسے پڑا ہوا ہے کورٹ میں, کورٹ کوئی مزے سے لے رہے ہیں 10-20 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں, کام اس کا دیکھو تو. صحیح. بریگیڈیئر صاحب 3-4 چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا. ایک تو یہ نئی حکومت بنی, آپ کو پتا ہے آئینی طریقہ تھا, تحریک عدم اعتماد تھا, ایم کیو بلوچستان عوامی پارٹی, دوسرے لوگ عمران خان کے ساتھ تھے. آپ کو خود پتا ہے کوئی عمران خان کے ساتھ کوئی دل سے نہیں تھے, ظاہر بات ہے ان کو شیئر چاہیے. عمران خان نے بعد میں کہا کہ ہاں انہوں نے مجھے بلیک میل کیا اور میں بلیک میل ہوا, یہ بات آپ کے سامنے. آج عمران خان صاحب جو ریلی کر رہے ہیں, لوگ جمع کر رہے ہیں, کس سے الیکشن چاہ رہے ہیں؟ کوئی یہ طریقہ ہے الیکشن لینے کا کہ آپ دھونس ہو, داندلی ہو, پریشر ہو, دباؤ ہو, ریلی ہو, دھمکی ہو, آپ اسلام آباد کی طرف, پنڈی کی طرف چڑھائی کریں اور الیکشن کا ٹائم لیں؟ بریگیڈیئر صاحب آپ نے آئی تھنک فریز غلط استعمال کیا میری نظر میں. یہ دھاندلی اور دھونس نہیں ہے. اگر آپ جمہوری رویوں کو کے حساب سے بات کرتے ہیں تو ریلی نکالنا, جلسہ کرنا, جلسے میں تقریر کرنا, تقریر میں چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, کہ کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ زرداری صاحب ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ ان کا حق ہے. ایک سیکنڈ میں یہاں روکوں گا سر. آپ نے کیا کہا, وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا سر. نہیں میری بات سنیں نا, وہ سر میں ایک گیسٹ آئے, میں ان کو ویلکم کروں پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے جوائن کیا ہے بیرسٹر علی طاہر صاحب, اکیڈمک ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اینکر ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے. سر تھینک یو ویری مچ. بریگیڈیئر صاحب اب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں. جی, تو وہ کیا کہا, وہ کیا کر رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو اگر آپ مطلب میری بات پہ یقین نہ کیجیے, ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں اپنے ذہن سے کوئی بات کیا رہا ہوں. آپ پولیٹیکل سائنسز کی اور اپنا سوشل سائنسز کی تھیوری اٹھا کے پڑھ لیں, یا آپ سسٹم آف گورننس کی تھیوری اٹھا کے پڑھ لیں, یا آپ قانون اٹھا کے پڑھ لیں. وہ کیا کہتا ہے, وہی کہتا ہے کسی ملک میں سسٹم وہ چلے گا جو میجورٹی فیور کرے. صحیح. الیکشن بھی اسی لیے ہوتے کہ لوگ زیادہ ووٹ دیتے ہیں تو وہ لیڈر الیکٹ ہو جاتا ہے, کم ووٹ دیتے ہیں وہ لیڈر الیکٹ نہیں ہوتا. تو آج کی تاریخ میں اگر آپ پنڈی میں کل پنڈی سے ہی آیا ہوں اور میں نے وہاں پہ ماحول اور ایٹماسفیئر دیکھا, اور آج جو کچھ ہوا, اور میں نے موٹر وے بھی کے اوپر بھی ٹریفک دیکھی ہے, آج تو میجورٹی آف دی پیپل کیا کہہ رہی ہے. اب آپ اس کو لنک کر لیں ان ضمنی الیکشن سے جو پورے پاکستان میں ہوئے تھے, ابھی نیشنل الیکشن جو ہوئے تھے, اس کے بعد آپ لنک کر لیں جو پروونشل کے الیکشن ہوئے تھے اس سے پہلے. تو اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ بالکل بائسس کو نکال کے اگر آپ دیکھیں گے تو ریالٹی کیا کہہ رہی ہے. ریالٹی تو یہ صرف کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ حکومت منظور نہیں ہے, ہمیں اس حکومت ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ چوروں کی حکومت ہے, اس حکومت کو امپوز کیا گیا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں. عمران خان کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ الیکشن کروا دیتے. الیکشن کی ڈیمانڈ کرنا کون سی غلط بات ہے؟ الیکشن کی ڈیمانڈ کرنا تو غلط بات نہیں ہے. سینکشن یا کرنا تو انہوں نے ہے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں. لیکن جب آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کا فورن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ 7.693 بلین کے اوپر پہنچ گیا ہے, اور پاکستان کے اندر دسمبر میں آپ نے $1 بلین کی بانڈ کی پیمنٹ کرنی ہے. اور کل اسٹیٹ بینک کے گورنر کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے لیے فائنینسز آن لائن کر رہے ہیں. کل اخبار میں خبر چھپی ہوئی ہے. تو اگر آپ کی یہ کنڈیشن ہے تو اس وقت ضرورت کس امر کی ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ نان پرفارمر ہے. اس لیے نان پرفارمر کہ دے آر کرپٹ, دے آر تھیف, یہ نہیں پرفارم کر سکے. اگر یہ پرفارم کر دیتے تو آج میں بھی کہتا کہ ٹھیک ہے ایسی حکومت کو چلنے دے. اور آنے والے دنوں آج آپ کا جو برائلر چکن ہے نا وہ 420 روپے پہ ہے. صحیح. آج آپ کے انڈے 260 روپے. کیا کھائے گا غریب آدمی؟ کیا یہ عمران خان کے زمانے میں 420 روپے پہ تھا؟ کیا برائلر 260 روپے پہ کیا کھائے غریب آدمی؟ ہم صرف اپنی چیز کو اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں, ہم اس شخص کے اینگل سے نہیں دیکھتے جو بیچارہ کمائی 5,000 10,000 روپے رہا ہے. اب اس 5,000 اب لوگ جو ہے اپنے زیورات بیچ کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں. تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ سر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. بریک کا ٹائم ہو گیا. آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں 5 منٹ, میں زیادہ آپ کو اور لوں گا. 5 منٹ آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں.
वेलकम नाज़रीन, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे ब्रिगेड रिटायर गजनफर अली साहब दफाई तज्जिया निगार हैं, मोहतरम है। वो भी टेलीफोन लाइन पे हैं। स्टूडियो में मोहतरम जनाब हाजी मुसफ़र शुजरा साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ के, MNA रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। और मुझे लेट हुए हैं मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तज्जिया निगार हैं, अकेडमिक हैं, वो भी हमारे साथ हैं। अली साहब, ब्रिगेडियर साहब और हाजी मुसफ़र शुजरा साहब कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट चोरों की गवर्नमेंट है। उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। और दूसरी बात है कि पिंडी के अंदर रैली आपके सामने है, बाय इलेक्शन, ये दोनों एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च करना, ये जमहूरी हक है। यानी कि ये लॉन्ग मार्च ये बैरोमीटर है या बाय इलेक्शन बैरोमीटर है कि आप जल्दी इलेक्शन करवाएं, क्योंकि यही बैरोमीटर है। क्या ये बैरोमीटर आप इसको समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, बात ये है कि ये एक रिटोरिक तो चलता रहेगा, चोरों की हुकूमत है। तो फिर कोई सदर साहब से पूछे कि एक चोर वज़ीर आज़म का जहाज़ लेके लाहौर क्यों पहुंचा था और फिर वापस जाते ही समरी पे क्यों साइन किया था, तो ये मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस की बातें होती हैं जो सियासतदान एक दूसरे के बारे में कहते हैं। लेकिन अंदर से जो है वो एक कम अज़ कम राब्ता जो है, और इसको देखना चाहिए इन गुड नेचर, देखना चाहिए कि पॉलिटिकल थोड़े से डायलॉग जो है वो शुरू हुआ है, पॉलिटिकल राब्ते बढ़े हैं। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ये हीट आने वाले वक्तों में ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात है, जहाँ तक आप बैरोमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग मार्च तो कुछ भी नहीं है। खान साहब तो इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, क्राउड पुलर वो हैं। जब भी आप PTI का मार्च देखेंगे, यू कैन नॉट से डेट यू आर नॉट इम्प्रेस्ड। हमेशा उनका एक इम्प्रेसिव पावर शो होता है। लेकिन एक वक्त था जब उन्होंने 126 दिन का धरना दिया था और वो बैठ गए थे, और थे भी डी चौक के अंदर। तो उस 126 दिन के धरने ने भी कुछ किया नहीं था उस वक्त। चंद, मैं अगर कह दूं ये आपसे इजाज़त लेके, कि शायद कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी PTI के साथ थी, नज़र आती थी। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई भी करने का जो है वो एक जो ट्रैक है वो रख दिया गया था, और फिर डिस्क्वालीफाई भी नवाज शरीफ को किया गया। तो कुछ आप कह सकते हैं कि इदारों की सपोर्ट भी थी, फिर भी 126 दिन के धरने से कुछ नहीं हुआ था। तो ये धरना, लॉन्ग मार्च, इसको तो मैं बिल्कुल बैरोमीटर नहीं समझता, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। अब थियोरेटिकली एकेडमिक क्वेश्चन है, उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि हमें एक टॉक शो के अंदर जाना चाहिए। दूसरी बात सर ये है कि अब बाई इलेक्शन जो भी पार्टी जीते, मैं इसको भी बैरोमीटर नहीं समझता, चूंकि इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है कंसोलिडेशन ऑफ पावर, वो फेडरल हुकूमत अपनी कंप्लीट कर चुकी है। जो जो काम खान साहब उनको करने से रोकना चाहते थे, वो काम वो करते जा रहे हैं। और मुझे इन द नियर फ्यूचर लग भी ये रहा है, जिस तरह खान साहब ने बहुत से इश्यूज से यू टर्न ले लिया है। मैं इस पे सवाल खान साहब अपने रिटॉरिक पे नहीं खड़े। इस पे सवाल करूं, खान साहब के यू टर्न, 3-4 यू टर्न मैं आपको गिनवा। सबसे पहले जो साजिश थी, फॉरेन साजिश, मैं उससे पीछे हट गया हूं। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात करनी चाहिए। एक, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मेरी हुकूमत नहीं गिराई तो बचाई क्यों नहीं? 2, ये सबसे बड़े अहम उसके जो थे ना यू टर्न थे। और आपको पता है कि इस दोनों यू टर्न से आपको लग रहा है कि इमरान खान अब इस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं है, ना उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन है, ना उनकी कन्फ्रंटेशन जो है अमेरिकन के साथ है। और इलेक्शन किससे मांग रहे हैं? पिंडी से मांग रहे हैं, इस्लामाबाद से मांग रहे हैं। अच्छा सर, ये थोड़ा सा फिर इसको ज़रा थोड़ा सा मैं कहता हूँ डेप्थ में चले जाते हैं। खान साहब ने मेरा ख्याल जो एक व्यू प्रिवेल कर रहा था PTI में कि अमेरिका से लड़ो, फौज से लड़ो, अदलिया से लड़ो, सारों से लड़ो, और फिर जो सिविल हुकूमत है, पॉलिटिकल हुकूमत है, उससे भी लड़ो। मेरा ख्याल है कि शायद वो व्यू अब चेंज हो गया है। अब ना वो अमेरिका से लड़ना चाहते हैं, ना वो अदलिया से लड़ना चाहते हैं, ना वो किसी और इदारे से, ना इस्टेब्लिशमेंट से, किसी से नहीं लड़ना चाहते। अब उनकी तनकीद का जो हर्फ है वो सिर्फ होगा शहबाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ बगोरा, आसिफ जरदारी डाकू। वो इस तक अपने आप को लिमिट रखेंगे। मेरा ख्याल है दिस इज़ अ लेसन डेट ही हैज़ लर्नड। और ये आपको याद है जब ये अमेरिकन साजिश का पूरा बयानिया शुरू हुआ था और पॉपुलैरिटी पीक पे थी, तो हमारी एक बात हुई थी कि ये ऐसी पॉपुलैरिटी चढ़ती तो पीक पे है, लेकिन फिर गिर भी इसी तरह जाती है। और वो अब हमें नजर आ रहा है कि जिस मोमेंटम से खान साहब इस मूवमेंट में घुसे थे और लोगों का एक पैशनेट और एक इमोशनल सपोर्ट था, क्योंकि हम भी तो फील करते हैं ना, हमारे भी तो सोसाइटी में वाइब्रेटर्स हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, महफिलों के अंदर। अब वो निस्बतन कम हो गया, इस बात में कोई शक नहीं। खान साहब इस वक्त भी
عمومی طور پر سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں، لیکن وہ جو ایک سوشل پولیٹیکل ریولوشن ایک نظر آ رہا تھا خان صاحب کے Explosion تھا پیچھے جو، کہ شاید یہ ایک معمر قذافی ٹائپ یا صدام حسین جیسی لیڈر بن کے ایک ڈکٹیٹرشپ پاکستان پہ قائم کریں گے، امریکہ سے لڑیں گے، فوج سے لڑیں گے، عدلیہ سے لڑیں گے، عمران خان وڈ بی دا سپریم لیڈر، وہ آیت اللہ خمینی بنیں گے، ان کے حرف کے آگے کوئی حرف نہیں ہوگا، وہ حرف آخر ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ والا مومنٹم اب ٹوٹ چکا ہے. خان صاحب اس چیز کو ریئلائز کر چکے ہیں، اور آپ نے جو یو ٹرنز گنوائے ہیں، میں تو اس سے کئی گنا زیادہ یو ٹرنز کو آگے انہی فردرنس میں آپ کو بتا ٹھیک ہے. سکتا میں ہوں. ایک سوال کر لوں، ایک سوال کر لوں. آپ دیکھیے نا، امریکہ میں لابنگ فرم سے لے کر اور میں اس آرمی میں آتا چیف ہوں سے ڈیٹیل خفیہ میں. ملاقاتوں بریگیڈیئر تک. صاحب، آپ نے بیرسٹر صاحب کی 2-3 چیزیں آپ نے سنی. یہ بیرومیٹر نہیں ہے کہ ایک ریلی ہو. میں کہتا ہوں کہ لانگ مارچ آئینی طور ہے، کرے، کچھ بھی نہیں ہو، کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب نے سیکھا ہے، ایک سبق سیکھا، فوج کے اوپر تنقید کی، امریکن کے اوپر تنقید کی. اب خان صاحب جو ہے نا، زرداری صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، ان کے اوپر تنقید کریں گے. کیا کہیں گے؟ بریگیڈیئر صاحب ہیں ٹیلی لائن پہ؟ سر، سبق سیکھیں گے خان صاحب؟ یہ پیرامیٹر آپ کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر ہے عوام جس کو چاہتی ہے وہی پیرامیٹر ہو سکتا ہے. عوام پورے ملک میں عمران خان کے ساتھ ہے، اور کیا چاہیے؟ کس کا اور کیا چاہیے آپ کو؟ دودھ مکھن چاہیے کیا؟ یہی ہوتا ہے. عوام جس کو چاہے اس کو وہی پیرامیٹر بنتا ہے نا. عوام جس کو چاہے وہ آگے لے آ سکتا ہے. عوام جس کو چاہے، ابھی الیکشن پیرامیٹر نہیں ہے. اگر الیکشن بھی پیرامیٹر نہیں ہے، عوام بھی پیرامیٹر نہیں ہے، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ یہ چور حکومت ہو سکتی ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے. عمران خان نے کبھی امریکہ کا ضرور سیفر دکھایا تھا، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ہونے کے برابر، ایک ساتھ ہونے کے برابر ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. ہم نوکر نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، یہ کہا تھا اس نے. ایسے کبھی امریکہ کے خلاف اس نے کوئی امریکہ کے گورنمنٹ کے خلاف یا کچھ نہیں کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ سیفر غلط دیا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو آپ نے ایک آرڈر کیا ہے، ہم آپ کے غلام تھوڑی ہیں. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے جس طرح آپ گن رہے ہیں کہ خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا. بھائی یو ٹرن، اچھے لوگ جو ہے نا سوچ سمجھ کے چالیں چلتے ہیں. تو آپ نے کبھی چیس بھی کھیلا ہوگا، چیس میں دیکھا ایک سپاہی آگے جاتا ہے پھر واپس بھی آتا ہے. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن اس کا جو کہنے کی بات ہے وہ وہی ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، چوروں کی حکومت ہے. آپ خود بتائیں، چور نہیں ہے کیا؟ نواز شریف پہ کتنا قرضہ تھا، وہ چور نہیں ہے؟ دوسروں پہ کتنا قرضہ تھا، وہ چور نہیں؟ کتنے پیسے کھائے ہیں، چور نہیں؟ میں جس حکومت میں تھا، سندھ حکومت میں، وہ کیا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں؟ تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا یار. اگر عوام چاہتی ہے تو یہی پیرامیٹر ہونا چاہیے نا. باقی ہمارے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. عوام جب عمران خان کے ساتھ ہے تو وہ گئی ہے. ابھی ہم لانگ مارچ میں گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ لانگ مارچ کو اس کو آگے لے جائیں گے. نہ صرف دھرنا دیں گے، پھر دیکھیں گے آگے جیسے جیسے حالت ہوتی ہے ویسے بھی ہم اسٹیپ لے کے چلیں گے. لیکن عمران خان اپنے اس بیان پہ کھڑا ہوا ہے کہ ان چوروں کو نہیں چھوڑنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے. اس نے کب فوج کی گلا کی؟ اس نے تو اس کی تھی، باجوہ صاحب کی گلا کی تھی، فوج کی نہیں کی تھی. باجوہ صاحب فوج ہیں، دیکھیں آرمی چیف ہیں، آرمی چیف ہو سکتا ہے، لیکن ان سے انہوں نے گلا کی تھی. لیکن وہ ابھی بھی کہتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جاتا. 25 تاریخ کو ہم بھی اسلام آباد تھے. اس وقت اگر عمران خان کہتا کہ آگے بڑھو تو خدا کی قسم لوگ آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے، آگے بڑھ جاتے. لیکن اس وقت اس نے اپنی وائس ویژن کا استعمال کیا اور لوگوں کا کہا کہ بھائی نہیں، ہم وہ کہتے ہیں. پھر بگوڑوں نے کہا کہ عمران خان ڈر گئے. عمران خان کیسے ڈرتے ہیں؟ اگر ڈرتے ہوتے تو آج گولی کھانے کے باوجود بھی باہر کھڑے ہوئے نا. ڈرتا تو نہیں ہے. بھٹو صاحب ڈرا تھا کیا؟ بھٹو صاحب نے بھی آخر میں ہینری کسنجر وائٹ ایلیفنٹ کا خط دکھایا تھا نا، تو اس کو بھی مار دیا. یہ بھی کہتا ہے مجھے مار دیں گے، کون سی بڑی بات ہو جائے گی، میں بھی مر جاؤں گا، لیکن ان کے چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا.
تو ان کا دوران کہنا جو بات ہے وہ تو ایک ہی ہے کہ میں چور ہے اور چور ہے، چوروں کے ساتھ میں نہیں بیٹھا. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، آپ کو خود پتا ہے کہ سیاسی جماعتیں، آپ کو پتا ہے پارلیمانی نظام گورنمنٹ میں جمہوری سیٹ اپ کے اندر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. ایک تو ٹریزری ہوتا ہے، آپ کو دوسرا اپوزیشن ہوتا ہے، بیٹھ کے مسائل حل ہوتے ہیں سیاستدانوں کا. آپ کسی کے اوپر کتنا بھی الزام لگائیں، ملزم و مجرم میں فرق ہوتا ہے. آپ قانون دان ہیں، مجھ سے اچھا بہتر آپ خود جانتے ہیں. ایک انہوں نے گورنمنٹ بنائی، کس طرح بنی آپ کو خود پتا ہے، اس کے اوپر ایک بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. انہوں نے ان کو گھر بھیجا آئینی طریقے سے، کس طرح انہوں نے لوگوں کو لیا. آپ کو پتا ہے کہ سندھ ہاؤس کے اندر وہ جتنے ایم این ایز تھے انہوں نے ایک نے بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، ایم کیو میں ادھر آئے، کسی تحت آئے، پاور شیئرنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے پارلیمانی نظام گورنمنٹ میں. اب حاجی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چور ہیں ڈاکو ہیں، چور ہیں ڈاکو ہیں. یہ خان صاحب ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو خان صاحب کس کے ساتھ بیٹھیں گے، کیا کہیں گے؟ اچھا، اگر انہوں نے ووٹ دیا بھی ہوتا، جو سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. سر مجھے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، بڑی ووکل ہیں، ڈائنامک ہیں، سیدہ تحسین عابدی صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سو مچ امتیاز. یہاں محترم جناب مظفر شجرا صاحب، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، منسٹری بھی رہ چکے ہیں، ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. بیرسٹر علی طاہر صاحب اکیڈمک ہیں اور تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہیں. آپ کچھ کہیں. تو سر میں بیسکلی بات صرف یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے، اگر وہ تمام لوگ جو سندھ ہاؤس میں بیٹھے تھے وہ ووٹ کر بھی دیتے تو بھی ان کے نمبرز تو پورے تھے. اگر وہ ان کے حق میں کرتے تو ان کے ووٹس کاؤنٹ نہیں ہوتے. سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے اوپر آ چکا ہے. اور اگر ادر سائڈ پہ کرتے پھر بھی یہ 172 کا نمبر پورا کر چکے تھے. تو اس کا اینڈ ریزلٹ تو یہی نکلنا تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ 2008 کے بعد سے پاکستان کی ڈیموکریسی کو بڑے مسائل آئے ہیں. ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ کس طرح 2008 کے بعد سے پاکستان کے اندر کئی مسائل بڑے بھی ہیں. لیکن ایک چیز پاکستان میں بہت بہتر ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹرانسفر آف پاور کانسٹیٹیوشنل رہا ہے. اور مجھے یہ بات یاد ہے کہ جب آصف زرداری صاحب نے حکومت بنائی تو یوسف رضا گیلانی کو نومینیٹ کیا تو مشرف نے حلف لیا. جس وقت نواز شریف جیتا تو آصف زرداری نے حلف لیا. جس وقت عمران خان جیتا تو ممنون حسین صاحب، اب وہ انتقال کر گئے ہیں، مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت دیں، مگر انہوں نے حلف لیا. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب شہباز شریف صاحب، حالانکہ اگر عارف الوی صاحب کا آپ کریکٹر دیکھیں تو وہ ذرا سیریمونیل والے پریزیڈنٹ نہیں، وہ ذرا ایکٹیوسٹ پریزیڈنٹ بننے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. گورنر پنجاب پہ اور باقی معاملات پہ ہم نے ان کا رول دیکھا ہے. سر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. میں آپ کچھ کہیں گی، ایک دو الفاظ کہیں تو پھر میں بریک کی طرف جاؤں، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا پاور شو ہے اور اتنے لوگ ہیں، الیکشن کی طرف جایا جائے. کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز، یہ کچھ بھی کہیں، کیمرے کی آنکھ بھی آپ کی دکھا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی فوٹیج بھرے پڑے ہیں. میں ایڈیٹڈ فوٹو شاپ فوٹیج کی بات نہیں کر رہی ہوں جو ان کی سوشل میڈیا ہائی ٹیم جو کر رہی ہے کہ وہ میڈم بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. میں بریک کے بعد آتا ہوں، ادھر ہی آپ کو لوں گا. ایک بریکنگ نیوز آپ کو دیتا ہوں، بڑی اہم نیوز دیتا ہوں. عمران خان نے جہاں جہاں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت میں ان کی حکومت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں. بڑی بریکنگ اہم نیوز ہے. بریک کے بعد آتا ہوں اور سیدہ تحسین عابدی صاحبہ سے اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. مجھے ٹیلی لائن پہ ہیں سیدہ تحسین عابدی صاحبہ، بڑی ووکل ہیں. آپ نے یہ بریکنگ نیوز آپ کے سامنے تھی، یہی سرپرائز تھا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے اور سندھ اسمبلی سے ہم استعفیٰ دے دیں گے. ایک سسٹم کے اندر جو ہے نا ایک بڑا بھوچال آئے گا. کیا کہیں گی آپ تحسین؟ امتیاز، ان کے سرپرائز تو بہت زیادہ آتے ہیں، پھر نیکسٹ مومنٹ میں جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. ابھی تو دیکھنے دیجئے کہ یہ سرپرائز کتنی دیر تک جو ہے یہ سسٹین رہتا ہے ان کا یہ فیصلہ، اور کب یہ اگلا یو ٹرن لیتے ہیں. اور اگر انہوں نے ڈیسیشن لیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ وہ کتنے نالائق ہیں، وہ کتنے ناکام ہیں، وہ کتنے کرپٹ ہیں. کیونکہ کے پی کے کی بھی رپورٹس بھی ہمارے سامنے ہیں، پنجاب کی رپورٹس بھی ہمارے سامنے ہیں، فراگوگی بھی ہمارے سامنے،
پنکی پینی صاحبہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ظاہر سی بات ہے چیزیں سنبھل تو رہی نہیں تھی. سیاستدان والا کوئی بات ان میں ہے نہیں, کیونکہ سیاستدان وہ ہے نہیں, وہ ایک سلیکشن کے تھرو آئے تھے, اور وہ جس طرح نو کانفیڈینس سے ان کو ایک آئینی ایک جمہوری طریقے سے گھر بھیجا گیا, اور یہاں پہ بھی انہوں نے شاید اسی میں عزت جانی کہ جی ہم ناکام تو ہو ہی چکے ہیں. لانگ مارچ کی بھی آپ نے بات کی, وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح ناکام ہوا. کبھی ارشد شریف صاحب کی شہادت کو کیش کرنا چاہا, کبھی امریکی بیانیوں کو کیش کرنا چاہا. ان کا ہر بیانیہ, کبھی آرمی کے جیسے ایک بہت ہی اہم ادارے کو کنٹروورشل بنانا چاہا, ان کی جو ہے وہ نئے آرمی چیف کی تقرری کو ایک کنٹروورشل بنانا چاہا. تو ہر جگہ پہ ان کے فیلئر سامنے تھے. تو مجھے لگتا ہے خان صاحب کے پاس اس کے علاوہ فیس ٹیمنگ کا کوئی راستہ بچا نہیں تھا. وہ تمام حربے استعمال کر چکے, انہوں نے تمام نیریٹیوز بھی اپنے دیکھ لیے کہ ہر چیز وہ ان کی جھوٹی ثابت ہوئی, ہر چیز پہ انہوں نے یو ٹرن لیا. امریکی بیانیے کا بھی آپ کے سامنے ہے جی جناب, اب وہ امریکہ سے اچھے تعلقات جو ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں. تو تمام تر ناکامیوں کے بعد اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور اگر اس پہ سسٹین رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بہت اچھا فیصلہ ہے خان صاحب کا. بہت ہی. پر پھر یہ سسٹم چلے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم چلے؟ دیکھیں سسٹم سلیکٹڈ لوگوں سے 3, 4, 4.5 سال تک کس طرح چلا وہ ہمارے سامنے ہے. یقیناً بہتری ہی آئے گی جب ایسے ناکام, ایسے ناکارہ, ایسے کرپٹ لوگ جب سسٹم سے آؤٹ ہوں گے, تو جبھی تو بہتر لوگ آئیں گے سسٹم میں, جبھی تو بہتری آئے گی, عوام کو ریلیف ملے گا, لوگوں کو ایک جمہوری حکومت نظر آئے گی, لوگوں کو پاکستان میں حکومت چلاتے ہوئے اچھے سیاستدان نظر آئیں گے. یہ تو سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے امتیاز, اپنے آپ کو بچانے کے لیے اداروں کو بلا رہے ہیں, اداروں کو آواز دے رہے ہیں, نہیں مان رہے تو وہ جانور بھی ہیں, وہ میر جعفر میر صادق بھی ہیں, وہ غدار بھی ہیں, ملک توڑنے کی بھی بات کی, ایٹم بم کو گرانے کی بھی بات کی. کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا, صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ اقتدار میں نہیں تھے. اب انہیں یہاں سے اقتدار یہ خود چھوڑ رہے ہیں, جو کہ میں کہہ رہی ہوں اگین, اگر ان کی سیلف ریئلائزیشن ہو گئی ہے خان صاحب کی, تو یہ بہت بہت میں کہوں گی ان کی زندگی کا بہترین شاید واحد یہ فیصلہ ہوگا اگر وہ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں, کہ ان کو اپنی ناکامیوں کا شاید وہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کو چھوڑ جانا چاہیے اور بہتر لوگوں کے ہاتھ میں چیزیں آنی چاہیے تاکہ یہ ملک بہتر طریقے سے چل سکے. برسر صاحب, سب اسمبلیوں سے باہر جانا, بائی الیکشن کروانا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ کو خود پتا ہے سسٹم کے لیے کوسچن مارک نہیں ہے, جلدی الیکشن ممکن ہے. کیا کہیں گے؟ بڑا فیصلہ ہے, اسلام آباد کی طرف نہیں گئے اور اسمبلیاں چھوڑنے کا اعلان, کیا کہیں گے؟ سر میں آئی تھنک دیر 3 points ٹو میک. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک جنرل ریمارک ہے, کیونکہ وہ تھیمز شو کا ایک چل رہا ہے کہ میں عمران خان کا سخت مخالف ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ دیر از نو لاسٹ لو بٹوین می اینڈ خان صاحب. لیکن جب پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کرپٹ جماعت ہے, تو ایک دفعہ کہکا لگانے کا دل چاہتا ہے اور بڑی مشکل سے کیمرے کے سامنے کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اچھا, دیٹ بینگ سیڈ, اب آپ دیکھیے کہ جو 2 آپشنز ایک موجود ہیں, وہ یہ ہے کہ جب خان صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے, کیونکہ دیکھیں 4 اسمبلیاں تو وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں, ان میں سے 2 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی ہیں اور 2 اسٹیچوٹری اسمبلی ہیں. ایک پنجاب ہے, ایک کے پی کے ہے, باقی گلگت بلتستان اور کشمیر ہے. وہ اگر ان کو ڈیزالو کر دیتے ہیں تو جنرل الیکشنز پھر نہ کروانا میرا خیال ہے پی ڈی ایم کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, اور خاص طور پہ پنجاب کے لیول کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایک دفعہ الیکشن موڈ میں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی کو بہتر سمجھیں گے کہ پھر چلو پھر ایک دفعہ پورا میچ کھیل ہی لے, اور بڑا پریشر ان کے اوپر ڈیولپ ہو جائے گا. سندھ اور بلوچستان میں تو میں نہیں سمجھتا کہ پریشر ڈیولپ ہوگا, استعفے دیں گے چلے جائیں گے, کوئی فرق نہیں پڑا, جیسے نیشنل اسمبلی کو نہیں پڑا, لیکن پریشر حکومت کے اوپر بہت زیادہ آ جائے گا, اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن کے اوپر بڑا پریشر آ جائے گا. کیونکہ ابھی تک جو ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ اس طرح سے چل رہا تھا, امریکہ والا تو سسٹم نہیں چل رہا تھا کہ ایک اسٹیٹ میں 3 مہینے پہلے ہو گئے, ایک میں 3 مہینے بعد ہو گئے, ایک میں 6 مہینے بعد ہو گئے. نہ انڈیا والا سسٹم چل رہا تھا کہ اسٹیٹ وائز ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا تو 5 اسمبلیاں ہوئیں, پھر ختم ہوئیں, پھر ہوئیں, پھر ختم ہوئیں. تو یہ کھچڑی تو بن جائے گی ہمارے سسٹم کے لیے, بیکاز دس وڈ بی سم تھنگ ویری نیو فار آر ڈیموکریسی. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ لیکن اس چیز کو سٹال کرنے کا ایک طریقہ موجود ہے جو میں سمجھتا ہوں. اگر میں اس وقت حکومتی ٹیم میں ہوتا یا میں ان کو کوئی مشورہ دے سکتا تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا کہ صبح سب سے پہلے جا کے ایک ریزولوشن آف نو کانفیڈنس جو ہے, اور وہ ریکوائرڈ اسٹرینتھ 4 اسمبلیوں میں ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں بھی, اور جو گلگت بلتستان سیلف گورننس آرڈر ہے, اور جو کشمیر کا گورننس ایکٹ ہے.
ساروں کے اندر یہ کلوز موجود ہے کہ آپ ریزولوشن آف نو کانفیڈنس کا موشن جمع کرائیں تو اگلے 7 دن تک تو ویسی اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب تک اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوگی. وہ میں سمجھتا ہوں اگر 7 دن ان کو مل جائیں گے تو شاید کوئی مڈل وے بیچ میں نکالا جا سکتا ہے. 7 days از اے لاٹ آف ٹائم ٹو ورک آؤٹ سم پولیٹیکل ڈیل. ورنہ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسمبلیاں واقعی تحلیل ہو گئیں تو حکومت کے اوپر اور اداروں کے اوپر بے انتہا پریشر ہو جائے گا جنرل الیکشنز کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں، ایک آخری بات کر دوں پھر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صدر صاحب کی اور اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد وزیر اعظم نے صدر صاحب کو اپنا جہاز بھی دے دیا ادھر ادھر اڑنے کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں اس کے اندر فائنلائز ہوئی ہیں، جس کے اندر اس حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ آرمی چیف اپوائنٹ کریں. اور کوئی پتہ نہیں کہ حکومت اس بات کو مان گئی ہو کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بعد ہم آپ کو الیکشن کی ڈیٹ دے دیں گے، اور شاید یہی وجہ ہو کہ خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں جانے کے بجائے یہیں سے واپس جا رہے ہیں. آئی کانٹ رول آؤٹ اے ڈیل. ہاں یہ بات ہم تاریخ سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ سیاستدان اندر کمروں میں بیٹھ کر اپنے فیصلے کرتے ہیں. سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ آپس میں لڑتی ہے، فرسٹ ایئر لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کے کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، پبلک کے اندر اس کو مانتے نہیں ہیں. اور مجھے کسی حد تک یہ ایک ڈیل نظر آ رہی ہے. ایک صرف آخری پوائنٹ میں کر دوں کہ کچھ اور بھی ایونٹس ہیں جو اس طرف آتے ہیں، میں زیادہ نہیں جاتا. فیصل واڈا کی جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ریووک ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی کئی سیاستدان ہیں لائف ٹائم ڈسکوالیفائڈ ہیں جن کا واپس راستہ بن جائے گا سیاست میں. تو کوئی ڈیل نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہی ہے حاجی صاحب؟ اسلام آباد کی طرف بھی نہیں آئے، دھرنا بھی نہیں دیا، اسمبلیوں سے نکل کے جا رہے ہیں. بی بی صاحبہ نے ایک الیکشن آپ کو پتا ہے کانٹیسٹ نہیں کیا تھا، آخری تک پچھتاتی رہی کیونکہ بی بی صاحبہ کے آپ بھی قریب رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ ظاہر الیکشن کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی بھی قیمت پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اسمبلی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. نہیں، الیکشن کو، اسمبلی، ابھی اسمبلی کو، نیشنل اسمبلی کو جب چھوڑا تھا تو بڑا ایک تنقید ہوئی تھی. ظاہر ہے وہ دشمن تو ہمارے تنقید کرتے رہیں گے، لیکن ہمارا جو اسٹیپ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹیپ صحیح لے رہے ہیں اور صحیح لیتے رہیں گے. ان چوروں سے کبھی ہم نے بات نہیں کی، ابھی بھی نہیں کریں گے. ہماری جس سے بات چل رہی ہے وہ صدر صاحب کر رہے ہیں، ہم عمران خان صاحب کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جیت ہماری ہوگی، کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے، ان چوروں کے ساتھ کبھی نہیں ہے. کبھی نہیں. آخری سوال آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر میں آئے گی گورنمنٹ اور الیکشن ہو سکتے ہیں، ڈیل ہوئی ہے کوئی، جس طرح پوائنٹ آف ویو ان کا اپنا ہے، اور حاجی مظفر شجرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان چوروں کے ساتھ عمران خان صاحب کبھی بات نہیں کریں گے. کیا کہیں گے؟ میں تو پہلے ان کی تھوڑی سی کریکشن کر دوں گی. شاید یہ ہوم ورک ان کا نہیں ہے یا یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند رکھتے ہیں. چور کون ہے اٹس آلریڈی بینگ پروفڈ. توشا خان کا چور کون ہے، فراگوگی کے کیسز ہیں، پنکی پیڑنی جو ہے وہ ایک پوسٹنگ کے 5-5 کیرٹ کے پاکستانی کی چوری کر کے میں نے آپ کی اس کو بات چوری نہیں نہیں بولا سر، میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا. تھوڑا تحمل، تھوڑا صبر. آپ تو ابھی آئے ہیں، آپ کو کیا پتا پیپلز پارٹی کا؟ مجھے پتا ہے نا. آپ تھوڑا صبر، تھوڑا صبر. آپ کی تربیت بہت خراب ہے، ایک سیاستدان نے نہیں کی ہے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کی ایک تربیت ایک سیاستدان نے نہیں کی. سیاسی تربیت نہیں ہے نا، سیاسی تربیت نہیں ہے. نہیں، سیاسی تربیت نہیں ہے نا، تو ان کو تھوڑی تمیز سکھائیے کہ اپنی باری میں بولا جاتا ہے. میں نے ان کی باری میں کسی نے جھوٹ بولے، لیکن میں نے آرام سے تحمل سے سنا. مجھے پتا ہے چور بیٹھے، ظاہر سی بات ہے چور دوسرے کو ہی چور بولے گا اپنے گریبان میں تو جا کے. اب آپ الیکشن پہ آ جائیں. امتیاز انٹرنیشنل رپورٹس بھی آ چکی ہیں، نیشنل رپورٹس بھی آ چکی ہیں، آڈٹ رپورٹس بھی آ چکی ہیں. آئی وش کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے شو میں بٹھائیں تو پتہ چلے ان کو کہ رپورٹس کہتی ہیں کہ خان کی جتنی کرپشن اس کے دور میں ہوئی ہے پاکستان کی 72 سال بڑی مہربانی، ٹائم لمیٹڈ ہے، بڑی مہربانی، تو ان کو سکھائیے، ان چوروں کو بتائیے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. حاجی صاحب آپ نے ٹائم دیا. برسر صاحب، ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے، خان صاحب نے بڑا فیصلہ کیا ہے، اسمبلیاں چھوڑنے کا اعلان، اور ایک سیاسی ضرور بھوچال آئے گا. سیاسی طور اتنے بڑے پیمانے پہ بائی الیکشن کروانا ممکن نہیں ہوگا. ایک آخری سرپرائز عمران خان نے یہ دیا ہے کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ دیں گے. اسی کے ساتھ ہی